अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनी लक़द नुव्विगल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्गतोई किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ा इफ़्रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ। अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। सूरतुल अअराफ उर्दू तर्जुमा और तफसीर। सूरतुल अअराफ की आयत नंबर 157 तक हम गुज़िश्ता असबाक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में हम सूरतुल अअराफ की आयत नंबर 158 से बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, तुम फरमाओ ए लोगो मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ जिसके लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाहत है, इसके सिवा कोई मबूद नहीं, वो ही ज़िंदा करता है। आयत के इस हिस्से में देखें कितना खूबसूरत मफ़हूम है। कुल या युन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअनिल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। तो आयत का जो पहला इब्तदाई हिस्सा है ना, तुम फरमाओ, कुल यहाँ से खिताब का किससे है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और फिर क्या फरमाया जा रहा है? ए नबी फरमा दीजिए, या अय्युहन्नासु तमाम लोगों को क्या फरमा दीजिए, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम सब की तरफ। यहूदियों की एक जमात थी जिन्हें ईसवी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनका सरदार था, और उस ग्रुप का, उस कबीले का, उस जमात का जो सरदार था उसका नाम ईसा इस्फहान था, जिसकी वजह से उस ग्रोह को ईसवी यहूदी कहा जाता था। ठीक है, उस जमात का ये अकीदा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बरहक तो हैं ही। देखिए, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो यहूदी हैं, ईसाई हैं, इनमें भी मुख्तलिफ़ तरह के फ़िरके हैं। ठीक है, तो कुछ यहूदी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के ही मुनकिर हैं। कुछ जो हैं जिनका ज़िक्र इस आयत में, ये वो लोग हैं जो उनकी नबूवत के इनकारी नहीं हैं, जो मानते हैं कि हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बरहक हैं, मगर आप सिर्फ़ अहले अरब के नबी हैं, बनी इसराइल के नबी नहीं हैं। यानी कि उनका क़ीदा ये है कि जिस तरह गुज़िश्ता अंबिया कराम आए, वो ख़ास कौमों के लिए उनकी नबूवत एक मुल्क, एक कौम के कुछ ख़ास लोगों के लिए होती थी, और यानी एक कौम होती थी ना उस नबी की, एक मुल्क में जहाँ वो रहते थे। और उसके बाद जिस तरह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर था, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में हज़रत हारून भी नबी बनाए गए, और इसी तरह से उन मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में मुख्तलिफ़ हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नबी थे जब हज़रत मूसा की उनकी बेटी से शादी हुई है। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हर नबी को हमने मुख्तलिफ़ लोगों की हिदायत के लिए भेजा, और वो मुख्तलिफ़ तरह के, एक तरह कह लें कि लोकेशंस थी। ठीक है, मुख्तलिफ़ तरह की जगह थी जहाँ पर वो नबी मबूस किए जाते थे। तो इन लोगों का ये क़ीदा था कि अहले अरब के लिए मोहम्मद नबी आए, ये बनी इसराइल के नबी नहीं हैं, ये अहले अरब के नबी, यानी नबूवत के इनकारी नहीं थे, नबूवत का इकरार करते थे, लेकिन कहते थे तमाम लोगों के नबी नहीं हैं, ये ना ही हमारे नबी हैं, ये अहले अरब के लिए नबी हैं। ठीक है, तो इस अकीदे की तरदीद की गई। इस आयत के इब्तिदाई हिस्से में क्या कहा गया? तुम फरमाओ ए लोगो, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। गो कि ये आयत करीमा नाते मुस्तफ़ा भी है, ये आयत करीमा हमदे अल्लाह बारी ताला भी है, ये आयत करीमा कलाम नबवी भी है, और यही आयत करीमा कलाम इलाही भी है। ये आयत करीमा गो के ये इन तमाम का मजमूआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात भी बयान कर दी गई। क्या फरमाया गया कि तमाम इंसानों का नबी हूँ मैं, एक वक़्त तक के लिए, एक मुद्दत तक के लिए, महज एक ज़मीन के टुकड़े पर, ज़मीन के एक खित्ते पर कुछ चंद लोगों का नबी ऐसा नहीं है। मैं तमाम जहानों के लिए रहमत बन, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत नबी। इस आयत में कि इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ,
تمام کا. پھر اللہ کی حمد بیان کی گئی، الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو. فرمایا گیا کہ رب کی جہاں تک جس طرح رب کی بادشاہی تمام عالمین پہ ہے نا، تمام مخلوقات پر، جہاں جہاں رب کی بادشاہی ہے، جہاں جہاں رب کی کبریائی ہے، وہیں وہیں محمد کی مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا، ان سے فرما دو کہ میں اس قادر مطلق کا رسول ہوں جس رب کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. جب سلطان کی سلطنت دونوں جہانوں میں ہے تو میری بھی وزارت تمام جہانوں پر ہے. جب سلطان کی سلطنت تمام عالمین پہ ہے تو میری بھی وزارت تمام ہی عالمین کے لیے ہے. جب اس کی رحمت، رب نے اپنے آپ کو رحمان کہا، رحیم کہا، تو مجھے بھی کہا رحمت للعالمین، میں بھی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. جب رب العالمین تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا رب ہے، مالک ہے، میں تمام مخلوقات کا نبی ہوں، میں رب کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہوں، جو رحمت بن کر نازل ہوا، جو باعث رشد و ہدایت ہوں تمام عالم. لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو موت دیتا ہے. فآمنوا باللہ، تو ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولہ النبی الامی، اور اللہ کے رسول پر، نبی جو امی یعنی کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے. کسی سے پڑھا ہوا نہیں سے اب کیا مراد ہے؟ پچھلے رکوع میں بھی اس کی تفصیل گزری ہے. جی شاباش، پڑھیے بتائیے. جی بہت اچھا سب نے جواب دیے. یعنی دنیاوی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی استاد نہیں ہے. آپ نے کس سے پڑھا؟ رب العالمین نے آپ کو پڑھایا بھی، سکھایا بھی. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام امت کو قرآن سکھایا گیا، قرآن سکھایا جا رہا ہے. آج ہم قرآن سیکھ رہے ہیں میرے توسط سے، اس چینل کے توسط سے ہم تمام تک جو قرآن سکھایا اور سیکھا جا رہا ہے، یہ بھی رب کی رحمت ہے. علم القرآن. اور پھر سورہ علق میں بھی نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اور پھر یہاں پر تو بات ہی مکمل ہو گئی، علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو وہ سب کچھ سکھا دی، وہ تو جانتا ہی نہیں تھا. اور یہ سکھایا کس نے؟ رحمت للعالمین نے. رحمت للعالمین کو کس نے سکھایا؟ رب العالمین نے. سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے نا یہ. پھر کہا یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون. دیکھیں، یہ اگلی آیت شروع کرنے سے پہلے ایک میں تمہید باندھنا چاہوں گی، وہ یہ کہ ہم لوگ نا اگلے کے نقص کی، اگلے کے عیب کی بات کرتے ہیں، سامنے والے کی کوئی اس میں خوبی ہو، اس کی اپریسیشن ہمارے اندر نہیں ہے. ہم میں ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کی مدح کر سکیں، کسی کی تعریف کر سکیں، کسی کو اچھا. کسی میں برائی ہے تو چیخیں گے، چلائیں گے اس پر. کسی میں اچھائی ہے تو کبھی اس کے منہ پہ نہیں بات کریں گے، اور کبھی اس کی. اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ نے کیا طریقہ بتایا ہمیں امتیوں کو؟ دیکھیں جو، اور اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر یہود و نصارہ کے عیب بیان کیے قرآن میں، اور وہ برحق طریقہ ہے، اور اللہ ہی کی ذات کی شان ہے، وہ بیان کر سکتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے. وہ کہہ سکتا ہے وما قدر اللہ کا قدری. اور اس نے جو عیوب ان کے بیان کیے، اس میں امت کی کیا تربیت ہے، آنے والی تمام جہان، جتنے بھی جہان ہیں، تمام انسانیت کے لیے کیا اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے. گزشتہ واقعات میں کیوں بیان کیا گیا؟ تاکہ وہ قومیں جن اعمال کی وجہ سے برباد ہوئی ہیں، ان کے اعمال برباد ہوئے ہیں، وہ تم نہ اختیار کرنا. اس لیے ان کے اعمال بھی بیان کیے گئے کہ جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، اور وہ بلیسنگ نہیں دنیا میں پا کے گئے. دنیا بھی خراب ہوئی، ان کی آخرت بھی برباد. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، رب فرماتا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے وہ لوگ بھی، حضرت عبداللہ بن سلام کی اگزامپل ہمارے سامنے،
جنہوں نے حق کو جانا پہچانا، حق پر ایمان لانے والوں میں سے ہوئے، ان کا ذکر ہے۔ یعنی کہ رب کا یہاں پر طریقہ بھی معلوم ہوا کہ جب یہودیوں کا ذکر کیا، نصرانیوں کا کیا، تو یہ نہیں کہا تمام ہی غلط ہے اور تمام پر لعنت ہے اور تمام ہی قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا ہیں۔ ان کی تعریف بھی کی گئی جنہوں نے حق کو پہچانا، جانا، ایمان لے کر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کیا، ایمان اور عقیدہ کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گو کہ پہلے وہ نصارہ رہ چکے ہوں، پہلے یہودی رہ چکے ہوں، لیکن اسلام قبول کر لیا تو قرآن میں ایسے لوگوں کی بھی تعریف کی گئی، اور کیا کہا گیا؟ موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے جو حق کی راہ بتاتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعت بنا دیا، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس میں 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من سلوہ اتارا اور فرمایا ہماری دی ہوئی پاک چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہماری نافرمانی کر کے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا، لیکن اپنی ہی جانوں کا نقصان کرتے رہے۔ کیا فرمایا گیا؟ اس آیت میں میدان تہ کا واقعہ بیان ہے کہ جب وہ وہاں پر قید کر دیے گئے تھے میدان میں، ذکر اس کا قصص الانبیاء میں تفصیلاً گزر چکا ہے، کیا اعمال تھے ان کے، کس طرح انہوں نے جہاد سے انکار کیا، ذلیل و رسوا قوم ہوئی، میدان تہ میں گرفتار ہو گئی اور اسی میں قید ہو گئی۔ صبح جہاں سے چلتے شام دیکھتے تو وہیں پر موجود ہوتے، شام کو جہاں سے چلتے دن دیکھتے تو وہیں پر موجود ہوتے۔ الغرض یہ کہ اس میدان میں جب وہ من سلوہ ان پر نازل کیا گیا، کھانے کے لیے نمکین اور میٹھی غذا، ساتھ ہی ساتھ پانی کی طلب ہوئی، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، وہی نازل کی کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو۔ وہاں پر پتھر موجود تھا، اس پتھر کی بھی الگ سے ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ وہ بیان کروں گی یہاں لیکچر میں، وہ مزید لمبا ہو جائے گا لیکچر کہ وہ پتھر کون سا تھا، اس میں بھی بڑی روایات آتی۔ الغرض یہ کہ وہ 12 قبیلے بنے تھے، اور حضرت موسیٰ نے جب اس پتھر پر اپنا عصا مبارک مارا تو اس پتھر سے چشمہ جاری ہو گیا۔ اب دیکھیں نبی کا معجزہ کیا ہے، یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، دین کو، اسلام کو کبھی بھی عقل کے اعتبار سے پرکھنا نہیں ہے۔ عشق والے ہیں جو بازی لے جاتے ہیں، ہماری عقل وہاں پر جواب دے جاتی جب ہم دوزخ کو، جنت کو اپنے ذہن میں امیجن کریں، عقل نہیں تسلیم کرتی۔ عقل جب معراج کو سننا چاہے، سمجھنا چاہے، ہم معراج کا واقعہ نہیں کور کر سکتے اپنی عقل سے، کیونکہ اللہ کا دین وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں ہماری عقل کی انتہا ہوتی ہے۔ ہمارا اینڈ ہو جاتا ہے نا جہاں پہ عقل کا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، دین کی، اللہ کی، اللہ والوں کی باتیں تو وہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ تو عقل یہ چیز تسلیم کر سکتی کہ ایک پتھر پہ جب لاٹھی لگ رہی ہے اور اس پتھر سے پانی جاری ہو جائے، اور پانی کے جتنے قبیلے ہیں اتنی تعداد میں چشمے جاری ہو جائیں؟ لیکن جب ہم معجزات کا ذکر پڑھتے ہیں جو اللہ نے اپنے نبیوں کو دیے، عقل نہیں تصدیق کرتی، دل تصدیق کرتا ہے، اور یہی دل کی تصدیقیت کا نام، اور یہی پھر عقل بھی اس چیز کو جب دل تسلیم کر لیتا ہے تو عقل بھی کر لیتی ہے کہ واقعی ہی وحدہ لا شریک ذات اللہ ہے، وہ چاہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے بھی اس پتھر پر جب اپنا عصا لگایا تو وہاں سے بھی چشمے جاری ہو گئے، اور ہر شخص نے اپنے پینے کی گھاٹ کو پہچان لیا، ہر قبیلے نے اپنے لیے ایک چشمہ مختص کر لیا اور وہاں سے پانی پینے لگے۔ تو یہ رحمت نہیں تھی؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تمہیں عطا کی گئیں۔ اور اس حصے میں نا کلوا من طیبات ما رزقناکم ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، کیا کہ جو پاکیزہ اور حلال رزق ہے اس کو کھاؤ، تمہارے لیے کوئی ممانعت نہیں، ہاں اعتدال پسندی کے ساتھ، اعتدال میں رہ کے، چاہے چکنائی کھاؤ چاہے کچھ بھی کھاؤ، اعتدال میں رہ کے کھاؤ گے، اپنے جسم کو اعتدال میں رکھو گے تو تب بھی تم صحت مند رہ سکتے ہو۔ ایک ہی چیز کھانی ہے اور وہ بھی بلا تردد کھانی ہے، بے شمار کھانی ہے، اور اس کو جس طرح بہت سارا کھانا کھا لی اس کے بعد واک نہیں کی، سنت ہے نا رات کے کھانے کے بعد بھی قدم چلنا، واک کرنا، ٹھیک ہے، صبح کے وقت بھی واک کرنا، اور کھانا صبح کے وقت پیٹ بھر کے کھانا، رات کے وقت
کچھ اعتدال، پیٹ بھر کے کھانے سے مراد اوور ایٹنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مراد یہ ہے کہ خوب کھانا، اور رات کے وقت خوب کھانا نہیں، اتنا کہ پیٹ کا کچھ حصہ بھر جائے. یہ تمام چیزوں پر عمل کیا جائے گا تو ہم بھی صحت و تندرستی کے ساتھ رہ سکتے ہیں. انہیں بھی یہ حکم دیا گیا تھا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون. ہم نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. کیا ظلم کیا تھا؟ کہ خود ہی اپنا نقصان کیا. نہ کہا ہم تو اکتا گئے، آسمان سے کھانا اتر رہا ہے ریڈی میڈ اور ان کو دیا جا رہا ہے، اور اس پر نہ شکری کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم تو تھک گئے یہ کھا کھا کے، ہمارے لیے زمین میں سے کچھ اگایا جائے، ہم کھیتی باڑی کو اپنے لیے پسند کریں گے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو ناراضگی میں بھی نعمت سے ہاتھ نہیں روکا، ہم نے ناراضگی میں بھی نعمتیں عطا کی، لیکن وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اور یہی چیز ہمارے لیے بھی ہے. ہمارا عقیدہ ہی ہونا چاہیے ساری بلائیاں، ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری رحمتیں اللہ کی طرف سے ہم پر نازل کی جاتی ہیں. جتنی بھی مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں، یہ ساری اللہ کی طرف سے کیا بلا وجہ آ رہی؟ نہیں، ہمارے اپنے اعمال کا وبال ہے جس کی وجہ سے یہ ہم پر نازل کی گئیں، ہم پر مسلط کر دی گئیں، اور ہم نے انہی اپنے برے اعمال سے توبہ کرنی. کیونکہ رب تو فرما رہا ہے وما ظلمونا، اپنی ذات پر ظلم رب العالمین نے حرام فرما لیا. اس سے کیا مراد ہے؟ شریعت کا کوئی دائرہ لگ گیا؟ نہیں، اس سے مراد ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ رب کی ذات سے ظلم بہت دور ہے، اور رب کی ذات ظلم سے بہت دور ہے. واللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرنے والے، ہر ایک اس کے اعمال کے مطابق کی جزا اور سزا دی جائے گی. پھر فرمایا گیا اور اذ قیل لهم اسکنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم. اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کرو. سکونت اختیار سے کیا مراد ہے؟ رہائش کر لو، رہنا شروع کر دو، اور اس میں جو چاہو کھاؤ، اور یوں کہو ہماری بخشش ہو. حطة یہ کہتے ہوئے داخل ہو، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ تو ہم تمہاری تمام خطائیں معاف کر دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو ان قریب ہم اور زیادہ عطا فرمائیں گے. تو ان میں سے ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی دوسری سے بدل دیا. دوسری سے کیسے بدلا؟ یعنی حطت ان کا کہا گیا تھا، جب انہیں کہا گیا تھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ فتح کرنے، جب میدان طے سے نکلے تھے. اور یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ ہم نے سورۃ البقرہ میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہاں پر بھی موجود ہے، وہاں پر بھی اس چیز کا ذکر ہے، تب پڑھا تھا. تو میں اس کو ضرور ابھی ریوائز کروا دیتی. وقت کی کمی بھی ہے، اور یہ بھی کہ اس میں آپ کا اپنا ٹیسٹ بھی ہے کہ آپ کو پیچھے سے کتنا یاد ہے. اگر نہیں یاد تو وہ والے لیکچرز لے لیجیے گا. پہلا ربع چھوڑ کے آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے. تو انہوں نے کس سے بدل دیا تھا؟ حطتن کو حنطتن سے. یعنی یہ کہنے کے بجائے کہ ہماری بخشش ہو، یہ کہنا شروع کر دیا اناج چاہیے، گندم چاہیے، نافرمانی کی، سرکشی کی. تو رب فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا، تو ہم نے ان پر فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے. یعنی ایسے ہی ہوا تھا نا کہ میدان طے میں 40 سال قید رہنے کے بعد جب رہا ہوئے وہاں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یوشع علیہ السلام کی معرفت سے ان سے فرمایا تھا کہ تم اریحا نامی بستی میں داخل ہو جاؤ. کون سی بستی؟ جہاں قوم عمالقہ رہتے تھے، پہلے ان سے آباد تھے. قوم عمالقہ سے جہاد کا حکم دیا تھا نا، جسے انہوں نے انکار بھی کیا تھا. کہا وہاں جاؤ، چین سے بستے رہو، وہاں کے باغات میں سے کھاؤ پیو، جہاں چاہو جیسے چاہو رہو. ہاں یہ کہ جب تم اس دروازے سے داخل ہو اس بستی میں تو احتراماً جانا، اور اپنے سر کو جھکائے ہوئے جانا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے جانا. انہوں نے اس کو بدل دیا، اس قول کو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پھر ہم نے اس پر عذاب بھیجا. ہماری بتائی ہوئی باتوں کو غلط اور بے موقع سمجھا نا، اور بدل دیا نا، تو پھر کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان پر آسمانی عذاب یعنی طاعون بھیجا، جس سے وہ ہزاروں کی تعداد میں بیک وقت ہلاک ہو گئے تھے، اور ان کے گزشتہ اور موجودہ ظلموں کی سزا تھی. اور سورۃ البقرہ میں بھی یہ واقعہ گزر چکا ہے. آیت نمبر بھی بتا دیتی ہوں میں آپ کو، وہاں سے ہے ذکر وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
ٹھیک ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے غالباً، یہ آیت نمبر 58 ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ پڑھ لیجئے گا ایک دفعہ، وہاں سے آپ کا یہ ریوائز بھی ہو جائے گا اور بہت زیادہ کلیئرلی یاد بھی ہو جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔